रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 10 दौरा कुरान तर्जुमा सुन लिया गया है और अब हम कर रहे हैं पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है अल्लाह का माल, गनीमत हो या बैतुल माल में कोई और माल, सब अल्लाह का है और हर माल अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक तकसीम करना है। फिर बात हो रही है खमस यानी पाँचवें हिस्से की, तो माल गनीमत का पाँचवां हिस्सा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन के लिए हैं। फिर बात हो रही है बदर के असबाब की, और यहाँ पे बाज़ औक़ात तकलीफ़ दे चीज़ में भी अल्लाह ताला ने खैर रखी होती है, भलाई रखी होती है। कभी बड़ी मुश्किल को अल्लाह छोटी करके इंसान को दिखाते हैं ताकि वो इसका मुकाबला कर सके। तो कामयाबी के लिए हमें साबित कदमी और अल्लाह का ज़िक्र करना ज़रूरी है, जैसे कि जंग बदर के मौका पर अल्लाह ताला ने सारा वाक़या जो है वो बयान किया। तो दुश्मन के खौफ के वक़्त जो है कसरत से जो है अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, जिसमें हमारे पास है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। ठीक है, तो बाहमी इख्तलाफात से भी बचना चाहिए क्योंकि ये दीन को काफ़ी नुकसान जो है वो पहुंचाता है। बात हो रही है नेमतों के ज़वाल की, और गुनाहों, नाशुक्री और दीन से दूरी की बिना पर अल्लाह ताला नेमतें जो है वो छीन लेते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम जब भी अल्लाह ताला की नेमतें मिले तो फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा कर दें। हम देखते आ रहे हैं माशाल्लाह फर्स्ट पारे से टिल 10वें पारे तक अल्लाह ताला बार बार यही कहते हैं कि जब आपको नेमतें मिले शुक्र अदा करें, जब आपके दिल में गुनाह का इरादा आए तौबा कर लीजिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें शुक्रगुजार और तौबा करने वाला बनाए। बात हो रही है ख़यानत की, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम किसी के साथ नहीं कर सकते। ये नहीं कि वो मुस्लिम नहीं है तो हम उसको धोखा दे दें, उसके साथ ख़यानत कर दें, बिकॉज़ हम तो मुस्लिम हैं, हम तो ईमान वाले हैं ना, तो इसलिए हमें ये चीज़ शोभा नहीं देती। माल किसी ज़िम्मेदारी और अमानतों में ख़यानत से बचना चाहिए, ना माल में करें और ना ही किसी ज़िम्मेदारी में करें, क्योंकि ये गुनाह है और अल्लाह को सख्त नापसंद भी है। बात हो रही है मुकाबले की तैयारी की, तो लड़ाई के लिए हमें भरपूर तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि दीन में अपना माल खर्च करना उसका पूरा पूरा बदला जो है अल्लाह ताला लौटाते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला देते हैं। फिर है जी बाहमी उल्फत की, तो अहले ईमान के दरमियान अल्लाह का बहुत ज़्यादा और एक स्पेशली ख़ास फ़ज़ल है, क्योंकि मोमिन मोहब्बत करता है और उससे मोहब्बत की जाती है। और मोमिन की पहचान क्या है कि वो अपने एक रब को पुकारने वाला है और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला है। और आगे यही बात बताएगी इब्तिदाई रसूल का क्या फ़ायदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले अहले ईमान के साथ अल्लाह की मदद होती है। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला की गैब से मदद जो है वो आपके काम में शामिल हो जाती है। तो साथ में हमें क्या सीखना चाहिए, मदद के साथ सब्र, और जितना सब्र ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ही मदद आएगी, और जितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है उतना ज़्यादा ही अल्लाह ताला सब्र भी देते हैं। तो सब्र के साथ अल्लाह ने कुशादगी रखी है और हिम्मत, ताकत, सुकून रखा है, और उसके साथ तंगी जो है उसको भी ख़त्म कर दिया है। बिकॉज़ जब हम सब्र करते हैं अल्लाह के किए हुए कामों पर, अल्लाह के आई हुई आज़माइशों पर पूरा उतरने की कोशिश करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि ये मेरा बंदा जानता है कि ये मुसीबत, ये तकलीफ़ जो है, ये आज़माइश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, और ये कितना सब्र किए हुए है, क्योंकि इसको पता है कि मैं इसका रब हूँ और मैं इसकी तकलीफ़ को दूर कर दूँगा। तो जब उसको पता होता है कि मेरा रब है जो मेरी तकलीफ़ को दूर करेगा, तो फिर अल्लाह ताला उसको सब्र का अजर भी बेबहा अता करते हैं। वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वाक़ईतन सब्र का फल मीठा होता है। बेशक इंसान जो है बेसब्रा है, हमारा दिल करता है हमने अभी दुआ मांगी अभी कबूल हो जाए, जबकि दुआ के 3 पहलू होते हैं। एक दुआ मांगो तो फ़ौरन कबूल भी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दुआ मांगो तो अल्लाह ताला उसको ज़हीरा कर लेते
دیتے ہیں آخرت کے لیے. اور پھر دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ اس کو آسمان سے ہمارے لیے کوئی مصیبت، آزمائش، تکلیف، بیماری ایسی چیز اتر رہی ہوتی ہے جس کو ہماری دعا روک دیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی اس وقت. تو جو تیسری دعا کا ذخیرہ بتایا کہ دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے آخرت کے لیے، تو پھر کیا ہوگا کہ آخرت میں ہم حسرت کریں گے. جب اپنی دعاؤں کا نعم البدل دیکھیں گے تو ہم حسرت کریں گے کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو البتہ انسان بے صبرا ہے، لیکن اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چاہے دکھ ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، والدین چھن گئے، ماں باپ بیمار ہو گئے، بہن بھائی چھن گئے، یا بچے چھن گئے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے، دی ہوئی ساری چیزیں اللہ کی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اسی کی چیزیں ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانی ہے. لیکن جو سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ صبر کیجئے، اور صبر کے ساتھ نماز ہے، اور نماز کے ساتھ ہی صبر ہے. کیونکہ اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر ایک پیمانہ ہوگا جو کہ آپ کا نماز کا پیمانہ ہوگا، یعنی دین کا پیمانہ ہوگا، جو آپ کو آٹومیٹکلی کھینچ کے دین کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور آئی تھنک جو لوگ دین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور جو نماز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے دیتے ہیں. بیسیکلی تکلیف تو بہت ہوتی ہے، اندر کا حال نہ میں جان سکتی ہوں، نہ آپ جان سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اور ہمارے حال کو جان سکتا ہے سوائے اللہ رب العزت کے. اس وقت ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک بے چینی سی ہوتی ہے، لیکن ہم پھر بھی اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کی چیز تھی، کوئی بات نہیں، اللہ صبر دے. ایسے دل تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم یہ الفاظ اور یہ ہمت خود کو دیتے ہیں تو پھر وہ رب العزت خوش ہو کے اس کے بدلے بہت نعمتیں عطا کرتا ہے. لیکن وقتی طور پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور وہ نعمتیں چھوٹی چھوٹی نہیں ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر ان سے کوئی نعمت چھینی تھی، انہوں نے صبر کیا، اس کے بدلے کوئی نعمت ملی، تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ نے دعا بھی قبول کر لی ہے، میرے صبر کو بھی اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور اس کے بدلے اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے. تو ایسے دل بڑے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ایسا بنائے کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت جو ہے، یعنی سمجھنے کی ہمارے اندر وہ کیفیت آ جائے، ایک روحانی تعلق جو ہے اللہ سے جڑ جائے. تو اس میں بتایا یہی جا رہا ہے کہ صبر صبر صبر. تو جیسا کہ جنگ بدر میں بھی سب نے ماشاءاللہ صبر کیا، اللہ نے اس کا اجر بھی دیا الحمدللہ. پھر بات ہو رہی ہے مہاجرین کی اور انصار کی. دین کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑنے والے مہاجر، جبکہ دین کی خدمت کے لیے ان کی مدد کرنے والے انصار ہیں. جو گھر کو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ مہاجر ہوتے ہیں، اور جو ان کی خدمت کرتے ہیں وہ انصار اللہ، یعنی اللہ کے مددگار، اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنے والے. پھر بات ہو رہی ہے ہجرت اور جہاد کرنے والے سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور عمدہ رزق ہے. اور توبہ، سورہ توبہ کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھوائی، کیونکہ اللہ نے ہی نازل نہیں کی. تو بسم اللہ امن کی علامت ہے، اور اس صورت میں اہل شرک سے امان اٹھائی جا رہی تھی، جس وجہ سے بسم اللہ جو ہے وہاں پہ نہیں بتائی گئی، نہیں پڑھی گئی. اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جب بھی سورۃ توبہ کو شروع کریں. بتایا جاتا ہے کہ یہ سورۃ انفال کا ہی حصہ ہے، جس میں سارا جنگ کا واقعہ، مال غنیمت کا واقعہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تو اس لیے یہاں پہ بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، ہم کنٹینیوسلی اس کو شروع کر سکتے ہیں. پھر بات ہو رہی ہے حج اکبر کے دن کے اعلان کی. اللہ اور رسول کے مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں، توبہ کر لیں تو ذریعہ نجات ہے، ورنہ دردناک عذاب ہے. پناہ کا اصول، پناہ کے طلبگار کو پناہ دو اور قرآن سنانے کا اہتمام کرو، کیونکہ وہ اس سے لا علم ہے. سپوز اگر ہماری لائف میں بھی کوئی ایسا آ جاتا ہے، جیسے ہماری میڈز میں سے آئی تھنک کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو ان کو کوئی ایک گھر چاہیے ہوتا ہے، سیفٹی کارنر چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ان کو مطلب کیئر کر سکے. چلے وہ گھر کا کام بھی کرتی رہے گی، کوئی اس کو پڑھا بھی دے گا. تو کوشش
کوشش کریں کہ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، قرآن سنانے کا شروع میں سٹارٹ کریں اور پھر ان کو آہستہ آہستہ وہ علم دینا شروع کریں جس سے وہ لا علم ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح وہ راہ راست پر بھی آ جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے آپ نے ایک بچی کی یا بچے کی کفالت بھی کر لی، جیسے کہ میری ایک دوست ہیں کرن جی، اور ان کے پاس 2 ان کے میڈ کے بچے تھے اور ان کے پاس ہی رہتے تھے، اور انہوں نے ماشاءاللہ سارا جو ہے نماز ان کو ماشاءاللہ کروائی، اور میرے پاس ہی انہوں نے کورس کیا، تو ماشاءاللہ سے انہوں نے اس طرح سے سارا ان کو کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی۔ اینڈ نیکسٹ انہوں نے کہا کہ دورہ قرآن میں بھی انشاءاللہ کریں گے، بٹ ان کے والدین کی کچھ مجبوری آ گئی جس وجہ سے وہ بچے آئی تھنک ایک چلا گیا ہے تو ایک ابھی بھی کنٹینیوسلی پڑھ رہا ہے، آئی تھنک سو۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ان کو دین کے ساتھ جوڑ دیں۔ ہم سے اور تو کچھ مانگ نہیں رہے، پیسے تو وہ ہیں جو ہماری خدمت کر رہے ہیں اور ہم ان کو دے رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال دیجیے تاکہ اس سے ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے اور ان کو بھی اللہ کے بارے میں سمجھ حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کے محبوب کاموں میں سے محبوب کام یہ ہے کہ مساجد جو ہیں ان کو آباد کیا جائے، اور مساجد کو آباد کرنے والے اللہ کے پڑوس میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مسجدوں کو آباد کرے گا وہ میرے پڑوس میں ہوگا، تو مشرکین کا یہ کام نہیں ہے۔ نماز زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اہل ایمان کا کام ہے، ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے، ہم سب کا کام ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ مساجد کی اگر تعمیر کی بات ہو رہی ہو، اتھینٹکلی آپ کو مل رہا ہو، موقع مل رہا ہو، تو آئی تھنک اگر ایک اینٹ بھی آپ کی طرف سے ڈل جائے اس میں تو بہت بڑی چیز ہے۔ یا پھر جس طرح آپ مساجد میں نماز کا ہے تو کوشش کریں اپنی اولاد کو گائیڈ کریں کہ بیٹا نماز مسجد میں جا کے پڑھے، اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے گرد و نواح میں ایسی مساجد پڑھی ہیں جہاں پہ نماز تو دور اللہ کا نام بھی نہیں لیا جاتا، صرف بند پڑی ہوئی ہیں، تو ایک وقت آئے گا نا مساجد بہت زیادہ ہو جائیں گی لیکن آبادی اور اس کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کیونکہ یہ اہل ایمان کا کام ہے کہ وہ ان مساجد کو آباد کریں، تو ہم بھی اس میں اپنا جو پارٹ ہے انشاءاللہ ڈالیں گے، میں بھی ڈالوں گی، آپ بھی ڈالیے گا انشاءاللہ۔ زیادہ نہیں تو انشاءاللہ اپنے بچے کو جمعہ کی مسجد میں تلقین کریں گے کہ جمعہ وہاں پہ پڑھیں، تراویح وہاں پہ پڑھیں، فرض نمازوں کو وہاں ادا کریں، اور اگر اس سے بھی اگر کم ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں نہیں بھیج سکتے یا ابھی سیفٹی کے حوالے سے کوئی پرابلم آ رہی ہے، جیسے میرے ساتھ ہے، بیکاز میں تھوڑی سی ڈاؤٹیڈ پرسن ہوں کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، بیکاز جاننے والے ذرا آس پاس کم ہوتے ہیں، حالانکہ بچہ جو ہے وہ والد کے ساتھ جاتا رہا ہے لیکن پھر بھی میں ڈرتی ہوں کیونکہ آج کل حالات بھی بہت خراب ہے۔ تو یہ ہے کہ چلیں انشاءاللہ جمعہ کی ٹرائی کیا کریں گے، نہیں تو انشاءاللہ کوئی افطاری کا اہتمام بھی کریں گے تاکہ مسجد میں افطاری کی وجہ سے کافی سارے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، افطاری کا بھی اجر مل جائے گا اور اللہ کی طرف سے لوگ جو آئے ہوں گے اس کی آبادی کا بھی اجر مل جائے گا، اور انشاءاللہ پارٹ بھی حصہ بھی ڈالیں گے تاکہ جب مسجد تعمیر ہو رہی ہو اور جب تک وہ رہے ہمیں اس کا اجر ملتا رہے۔ بات ہو رہی ہے ایمان کے فرق کی، تو ایمان کے بغیر حاجیوں کی خدمت یا مسجد حرام کی آباد کاری کرنا ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان کے بغیر اگر آپ حاجیوں کی خدمتیں کر رہے ہیں، مسجد حرام میں آپ خدمتیں کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ اگر ایمان ہوگا تو وہ ایک ایسا کام ہوگا جیسے آپ گویا جہاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں مال اور جان سے کوشش کرنے والوں کا درجہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لیولز بنائیں گے، ڈائمنڈ ہاؤس ہوں گے، ٹھیک ہے، پرلز کے ہاؤس بنے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ دینے بھی آئے تو بے نیاز ہے، وہ کچھ بھی دے سکتا ہے، ہماری کسی بھی ادا کو پسند کر سکتے ہیں۔ کل ہی بھی میں سہیب صاحب کا سن رہی تھی اور اس میں وہ بتا رہے تھے صدقہ کے حوالے سے، تو یہاں پہ ہو رہی ہے مال اور جان سے کوشش کرنے والوں کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ تو بڑی پیاری بات احادیث ہم نے پڑھ رکھی ہیں، سن رکھی ہیں، لیکن پھر اس سے گو تھرو ہوتے ہیں کہ ایک شخص اس نے سوچا کہ میں صدقہ کروں گا، رات کے اندھیرے میں جاؤں گا اور جا کے صدقہ کروں گا۔ اتنی پیاری یہ حدیث کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی میں پڑھتی ہوں، سنتی ہوں یا بولتی ہوں، ایک اٹیچمنٹ ہے اس سے۔ تو وہ نکلا شخص اور اس نے جا کے رات کے اندھیرے میں صدقہ کیا، اور صبح شور پڑا، پتہ چلا جی کوئی شخص ایک زانی عورت کو صدقہ دے گیا ہے۔
ٹھیک ہے، اور پھر اس نے ارادہ کیا نہیں آج رات میں پھر جاؤں گا اللہ کے راستے میں، چوری سے چپکے سے اندھیرے میں صدقہ کروں گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ نکل گیا۔ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا۔ جی، تو دوسرے رات پھر کوشش کی کہ میں آج پھر صدقہ کروں گا، پھر نکلا وہ شخص اور چوری چھپ کے رات کے اندھیرے میں صدقہ کرنے گئے، تو ایک شخص جو کہ ڈاکو تھا اس کے ہاتھ میں صدقہ کر کے گھر آ گئے۔ صبح شور پڑا، پتہ چلا ایک ڈاکو کو کوئی صدقہ کر گیا، مطلب ایک بات ایسے نکلی، سارے بتانا شروع ہو گئے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ رات کو میں آج پھر جاؤں گا اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آؤں گا۔ اچھا جی، وہ پھر نکلے اور جا کے انہوں نے صدقہ کیا، اور صبح پتہ چلا کہ ایک امیر غنی شخص جو ہے اس کے ہاتھ میں صدقہ کو دے گیا ہے۔ پھر پریشان بھی ہوئے، دعا مانگنی شروع کی، اللہ سے بولا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو خالص تیری رضا کے لیے صدقہ کیا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا، میں ایک زانی عورت کو، ایک ڈاکو کو، ایک غنی شخص کو صدقہ دے آیا۔ تو جواب کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ صدقہ قبول کر لیا ہے جو آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ نیت اچھی تھی نا، انما الاعمال بالنیات، نیت اچھی تھی۔ تو اس صدقے کے خلوص کے بدلے کیا ہوا، وہ زانی عورت جو زنا کرتی تھی، پیٹ تو وہ پالتی ہی تھی کچھ نہ کچھ کر کے، وہ زانی عورت نے زنا کرنا چھوڑ دیا، وہ نیک ہو گئی۔ سبحان اللہ، اس صدقے کا خلوص اتنا زیادہ، جس نے اس خلوص نے اس ڈاکو کو چوری کرنے سے باز کر دیا، یعنی اس نے توبہ کر لی اور اس نے چوری چھوڑ دی۔ سبحان اللہ، اور اس صدقے کا اتنا خلوص کہ جو غنی شخص تھا اصل میں وہ بخیل تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، تو اس صدقے کا خلوص اتنا زیادہ اللہ نے اس میں خالص ایک مہک رکھی، جس کی وجہ سے وہ غنی شخص اللہ کے راستے میں دینے والا بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری خصوصیات دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خلوص کو دیکھتے ہیں، کس نیت سے کر رہا ہے۔ تو ایسی بسا اوقات ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، وہ لپک کے مانگنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو دے دیتے ہیں۔ کیوں دے دیتے ہیں کہ قبول تو اللہ نے کرنا ہے، تو چلو کسی کو دینا ہے میں یہیں دے دیتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی کوشش یہی رکھا کریں، جو حقدار ہے، جو سفید پوش ہے، جو مستحق ہے، اس تک اپنے صدقے کو پہنچائیں تاکہ وہ بھوکا نہ رہ جائے۔ اچھا جی، پھر بات ہو رہی ہے مشرکین نجس کی، یعنی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے مسجد الحرام میں داخلہ ان کا جو تھا وہ بند کر دیا گیا۔ شرک سے پاک عقیدہ ہی اختیار کریں تاکہ اس میں کوئی شرک نہ ہو۔ پھر بات ہو رہی ہے غالب دین کی۔ اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ تمام ادیان پر غالب دیکھنا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی۔ غزوہ تبوک سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا، جنگ نہیں ہوئی مگر سب کی آزمائش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج جیسے جنگ کا ایک موقع ہے، یا آج بہت بڑا کام ہے جو ہم نے کر جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں آزمائش رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ پھر بات ہو رہی ہے قلیل دنیا کی، یعنی تھوڑی دنیا کی، اور دنیا کی حیثیت سمندر میں ڈبو کر نکالی جانے والی انگلی پر لگے پانی جتنی ہے، یعنی کہ ایک قطرے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں نا، سوئی اگر سمندر میں ڈبو کے باہر نکالے تو کتنا سا پانی اس کے ساتھ آتا ہے، ایک ذرا برابر بھی نہیں، تو اتنی سی بھی حیثیت نہیں ہے، اور ہم اس دنیا میں مر مٹے جا رہے ہیں، اس دنیا پر، اس دنیا کی چیزوں پر، اور اس دنیا میں، جبکہ ہماری فکر آخرت ہونی چاہیے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دنیا کا قلیل بھی گدالہ ہے، یعنی کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، تو اللہ سے اپنی اوقات دیکھ کے نہ مانگا کرے، بڑی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے، اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھ کے مانگا کریں۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ گاڑی، گھر، چلے چھوٹا نہیں بہت بڑا گھر، یا کوئی یہی 1-2 کروڑ روپیہ، یعنی بہت زیادہ لمٹ میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، بڑا اسٹیٹس، ٹھیک ہے، اور ہر جگہ چرچے، واہ واہ،
ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کے خزانوں کو دیکھا جائے تو بے شمار خزانے ہیں، اور وہاں پہ ایک بڑا گھر نہیں، ہزاروں کروڑوں اربوں بڑے گھر مل سکتے ہیں، لیکن دنیا حقیر چیز ہے۔ تو اللہ سے اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مانگنا ہے کہ اللہ کے پاس اتنی بادشاہی ہے، اتنا خزانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں کتنا زیادہ دے دے نا، جتنا میں نے ابھی بولا تو اتنا دے کے بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو اللہ سے مانگیں، ضرور مانگیں، دنیا کی چیزیں جو ضرورت کی ہیں وہ مانگیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہم بے ضرر چیزوں کو بے ضرورت والی چیزیں جو ہیں وہ مانگنا شروع کر دیں۔ کوشش کریں ضرورت کی چیزیں پوری ہو گئی ہیں، دیٹس اٹ، الحمدللہ۔ تو دین کو مانگیں، دنیا کی نسبت دین کو مانگیں، دین اور دنیا دونوں کو مانگیں، لیکن ایک بیلنس رکھتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اور سب سے بڑی اولاد کے لیے دعا کہ اللہ ان کو آپ کی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ان کو دین کا داعی بنا دے، امام متقی بنا دے، امام بنا دے، دین کا امام بنا دے، سب سے بڑی یہ چیزیں ہیں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں کہ ہم چھوٹی سی، میں کہتی ہوں آج مسلمان ایک سنت کو بھی فالو کرتا ہے تو ہی از دا ریئل مسلم، وہ عورت ہو یا مرد ہو، اگر سم پیپل اس پہ ورک کر رہے ہیں، دے آر ریئل مسلم آج کے دور میں۔ اور یہ فتنوں کا دور ہے جس میں ڈفرینٹ وبائیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں۔ یقین جانیے کسی بھی گھر کو، کسی بھی بہن کو، کسی بھی بھائی کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں پھرول کے دیکھیں تو اتنے دکھ، اتنی ٹینشنیں، اتنی مصیبتیں بتائیں گے نا کہ اپنا دکھ اور ٹینشن بہت کم لگے گا۔ اور بڑے تو بڑوں سے رہ گئے، چھوٹے بچے کو اگر آپ پوچھ رہا تو دے ہیو لاٹس آف پرابلم ان اسکول، ان ٹیوشن، ان آن لائن کلاسز، لائک ایوری ویئر۔ ایون وہ پلے روم میں اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو بھی ان کو پرابلمس ہیں، جس وجہ سے وہ ٹینشن لیتے ہیں اور وہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر صبر، سکون، اور سب سے بڑی چیز ان کو دین سکھایا ہوگا نا تو ان کو سمجھ آ جائے گی۔ ابھی جیسے بچے میرے ہیں، آپس میں سیم ایج ہے، سبلنگز ہوتے ہیں، تو آپس میں ہم بھی لڑتے جھگڑتے تھے بہن بھائی، اور ابھی بھی بچے لڑتے جھگڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہو جاتا ہے۔ اگر بھائی نے بہن کو مار دیا، بہن نے بھائی کو مار دیا، تو ان کیس وہ مذاق میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ ان کو بولے کوئی بات نہیں بیٹا، صبر کرتے ہیں، بھائی ہے آپ کا، کوئی بات نہیں بیٹا صبر کرتے ہیں، بہن ہے آپ کی، کوئی بات نہیں اگر ہو گیا۔ اور کل ابھی جیسے مجھے اتنی زیادہ میری طبیعت خراب تھی، اللہ کا شکر آج میں ٹھیک ہوں، میڈیسن بھی لی الحمدللہ۔ تو کل تھوڑا سا میں نے بچوں کو یوں سمجھے کہ مارا، ہلکا پھلکا سا، اور غصہ آ گیا کہ مجھے سونا تھا، وہ خسر پسر کر رہے تھے تو میری نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی، تو مجھے تھا میں تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں گی نا 1 گھنٹے کے لیے تو میرا باقی کام جو ہے وہ میرے لیے آسان ہو جائے گا، بیکاز میری تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے نیند جو ہے وہ بھی بڑی قیمتی ہے، بیکاز میں نے اس کے بعد فریش ہو کے اپنا پھر کام جو ہے دین کا کرنا ہے، تو مجھے تھوڑا سا سکون چاہیے تھا، بٹ میں نے مارا 2-3 تھپڑ مارے، بال کھینچے، غصہ آ گیا بہت زیادہ، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بٹ میں اپنے آپے سے باہر تھی، بیکاز میرا بی پی ہائی تھا، سر میں بہت درد ہو رہا تھا، اینڈ تھوڑا ڈاؤن فیل کر رہی تھی۔ تو آفٹر دس میں نے بچوں کو فوراً سوری بولا، معافی مانگی، اور میں نے کہا سوری بیٹا میرے سے غلطی ہو گئی۔ تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی چیزوں کو خود سیکھنا ہے۔ اگر بچے کو ہم نے ڈانٹ دیا، مار دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں، بیٹا مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر ماں باپ ہیں ہمارے، ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہمیں چاہیے ہم اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں، اور یہ بہت بڑی چیزیں ہیں اور یہ بڑی پیاری چیزیں ہیں۔ کیوں پیاری ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے نبی نے سکھائی ہیں، یہ ہمارے دین نے سکھائی ہیں۔ ابھی تو آ کے الحمدللہ یہ کانسیپٹ بہت اچھا ہو گیا کہ بچے جو ہیں وہ ماں بابا سے سوری کرتے ہیں، ماں بابا بچوں سے سوری کرتے ہیں۔ ادروائز کسی کو اگر آپ کہیں نا، کوئی ابھی بھی بیچ میں بچے ایسے روڈلی ہوتے ہیں جن کا بیہیو اچھا نہیں ہوتا، اف یو سے کہ بیٹا سے سوری ٹو یور آنٹی یا انکل، لائک سسٹر یا بردر مدر، تو وہ کہیں گے میں تو نہیں کہوں گا، جو مرضی کر لے، میں نے تو نہیں کہنا، میں نہیں کہوں گا۔ اس کو لگتا ہے یہ میری ڈس رسپیکٹ ہے، میں نہیں کہوں گا۔
کیوں؟ کیونکہ اس نے شاید ماں باپ میں یہ چیزیں دیکھ رکھی ہیں، یا کہیں آنٹی انکل چچا مامی بہن بھائیوں میں، یا کہیں اس نے یہ دیکھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی سیلف رسپیکٹ اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دین کی دوری ہے. تو وہ دین کی دوری، وہ جو گیپ ہم نے جنریٹ کر دیا ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، تاکہ بچے دین کے ساتھ جڑیں. اور دین کے ساتھ جڑنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اسٹرک ہو جائیں، آپ بہت زیادہ ماریں پیٹیں غصہ کریں. کبھی کبھی مومنٹ ہوتے ہیں جن میں آپ کو غصہ آ جاتا ہے، بٹ اس کو کور کر لیتے، بیکاز آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ کے اپنے ماں بابا ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا اپنا بلڈ ریلیشن ہے، تو آپ ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے بچوں کے ساتھ باؤنڈنگ ایسی بنائیں کہ ان کو دین کی ہر بات آپ کے تھرو پتہ چل جائے، اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تبھی ہمارا دین جو ہے وہ سارے دینوں پر قائم بھی ہوگا، غالب بھی آئے گا. اور پھر دنیا کی حیثیت جو ہے، یا سیلف رسپیکٹ جو تکبر میں آ جاتی ہے، وہ ہماری قلیل ہو جائے گی، تھوڑی ہو جائے گی. یعنی کہ ہمیں پھر دنیا کی میٹیریلسٹک چیزوں کی طرف اٹریکشن کم ہو جائے گی. ہم ہر چیز پہ صبر اور شکر کرنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ مقدر کا لکھا جو پہنچا وہ ہمارے لیے لکھا جا چکا ہے. کوئی تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، خوشی، نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، اللہ کی ہر چیز وہ ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے. اور تقدیر پر ایمان لانا لازم ہے. ہر شخص کو اس کے مقدر کا ہی ملتا ہے. اور اللہ سے جب ہم دعا مانگنے لگتے ہیں تو ہم شکوہ بہت زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، جس میں ایسا نہ ہو کہ ہم مطلب ایک عام شخص سے بات کر رہے ہیں، بھئی تم نے میرے لیے یہ کیے ہی نہیں، میں کیسے عبادت کروں اللہ تعالیٰ آپ نے تو میرے لیے کیے ہی نہیں، نعوذ باللہ. تو مطلب کل بھی ہم نے اس چیز میں دیکھا نا کہ اپنی لمٹس کراس نہیں کرنی. اللہ سے مانگے، خوب مانگے، اللہ کو اپنی جان بولے، اللہ کو اپنا رحمان بولے، رحیم بولے، اس کی صفات سے بلائیں. ایک مطلب الگ سا ریلیشن اللہ کے ساتھ قائم رکھے، جو صرف آپ کو اور آپ کے رب کو پتہ ہو. آپ کی گھر میں رہنے والے بچوں کو بھی نہ پتہ ہو کہ ہماری ماں کا اپنے اللہ سے کیسا ریلیشن ہے. وہ ایک اپنی چیز ہونی چاہیے، لیکن اس کا عمل ضرور نظر آنا چاہیے، تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر، اس کو سیکھ کر اپنے اندر اس سے بھی اچھی ایبیلٹی جو ہے وہ لے کر آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، چاہے وہ ہمارا شوہر ہو، بیوی ہو، ساس سسر ہوں، ہمارے فیملی ہوں، بچوں کے ماں باپ ہوں. ایون یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ بچے، سم کیسز ایسے ہیں کہ ان میں کہتے ہیں بچے، یار ہمارے ماں باپ ہمیں یہی ملنے تھے. کتنی بری بات ہے. تو ان چیزوں کو کیوں ہم نے وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دین سے بچوں کو بہت دور رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. جب دین کے ساتھ جڑ جائیں گے نا تو یہی بچے کہیں گے الحمدللہ، شکر ہے یہ میرے ماں باپ ہیں. تو اگر ہمارے اندر دین اور قرآن چلتا پھرتا نظر آئے گا تو ڈیفینیٹلی وہ بچے کہیں گے. اور میں نے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے ہوئے ہیں. میری ایک دوست تھی، ان کے بچے اس طرح سے باتیں کیا کرتے تھے، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. تو الحمدللہ میں ایک پیرنٹنگ پہ بھی انشاءاللہ کورس جو ہے وہ لے کے آ رہی ہوں انشاءاللہ جلد. اللہ پاک ہمیں طاقت اور ہمت دے، جو کہ ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اور عفت مقبول جی کی جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے ایکسپیرینس اینڈ ہمارا جو گرد و نواح ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیسے چلنا ہے، بیکاز ہر بچے کی نیچر الگ ہے. تو اس پہ انشاءاللہ ہم ورک کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے دین پہ اپنے بچوں کو لے کے آنا ہے، تاکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور متقیوں کے امام بن جائیں. کتنی پیاری دعا ہے. الحمدللہ. پھر بات ہو رہی ہے جی درہم و دینار کے بندے کی، اللہ کی راہ میں دینے سے کتراتے ہیں، کبھی خرچ کرنا پڑے تو مصیبت کے مارے نظر آتے ہیں اور مصیبت سمجھتے ہیں اس کو. اور ایسے لوگ بخیل ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور ان درہم و دینار نے ادھر ہی رہ جانا ہے. بڑی پیاری بات ابھی میں نے کل ایک لیکچر سنا، اس میں بتا رہے تھے کہ
سارے پیسے سارا مال ہم جمع کر کے نا یہاں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میرے پاس جی 1 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، سپوز مثال کے طور پہ اتنا ویسے ہوتا تو نہیں ہے آج کل کے زمانے میں، ہاں 1 ملین اور جتنا بھی کر لیجئے، تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا پیسہ جو ہے وہ اکٹھا ہو چکا ہے، میں بڑا امیر ترین شخص ہوں، اور اللہ کے راستے میں دینے سے وہ ڈرتا ہے، اللہ کے راستے میں دینے سے وہ کتراتا ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے، اور یقین جانیے وہی شخص جب مر جاتا ہے اور اولاد کا بس نہیں چلتا کہ اس والد کو منٹوں سکنٹوں کے اندر جو ہے نا 1 سیکنڈ بھی نہ لگے اس کو ہم قبر کے اندر ڈال کے آئیں اور آ کے بٹوارے کریں اور پیسہ ہمیں ملے، تو وہ پیسہ اوروں نے کھا جانا ہے۔ اللہ کے راستے میں اگر آپ نہیں دے رہے، میں نہیں دے رہی، میں اس کو جمع کر کے رکھ رہی ہوں، وہ پیسہ کھا تو کسی اور نے جانا ہے، لیکن حساب اس کا پھر بھی آپ نے ہی دینا ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا، آپ تو فوت ہو کے جا چکے ہیں قبر میں تو فوت ہو کے جا چکی ہوں، مجھے نہیں پتا میری اولاد جو ہے اس پیسے کو، اس مال کو اللہ کے راستے میں لگانے والی ہوگی یا پھر عیاش کاموں میں لگانے والی ہوگی، اور اللہ کے راستے میں لگایا تو پھر تو ہمارے لیے اچھا ہوگا، لیکن اگر نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، اگر وہ ان کاموں میں پڑ گئے، عیاشی والے کاموں میں، یا انہوں نے میوزک پہ لگا دیا، کوئی فحاشی والی چیزوں میں لگا دیا، تو ہماری پکڑ ہوگی تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس لیے میں کہتی ہوں جو مال آپ نے میں نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مال آپ نے کھا لیا، لگا لیا، بچوں پہ لگا لیا، اور جو اللہ کے راستے میں دے لیا، وہی اصل مال ہے، جو بچتا ہے وہ آپ کا مال نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے، ہم پراپرٹیز، پلاٹس، گھر، پیسہ سب جمع کرتے رہتے ہیں، میرے بچوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے اس کے لیے، میرے اس کے لیے، میرے پاس سب سے زیادہ ہے، 4 بھائی ہیں نا، تو اس میں سے ایک ایسا ہوگا جس کے پاس سب سے زیادہ مال اور پیسہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے راستے میں دینے والا بھی کم ہوگا، لیکن وہ خود جمع کرتا ہے، اور خود کیا پتہ ساری زندگی ایک پھٹی بنیان میں گزار دے، خود کیا پتہ ایک 2 کمرے کے گھر، 2 کمروں میں فلیٹ میں زندگی ساری گزار دیں، اور اپنے بہت ساری بلڈنگز، پراپرٹیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بنائی ہو، ٹھیک ہے، تو خود اپنی زندگی اتنی تنگ گزار رہے ہوں کہ دوپہر میں بھی آئل اور گھی لگا کے پراٹھا بنا کے کھایا جا رہا ہے اچار کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیا فائدہ ایسے پیسے کا، مال کا، دولت کا؟ آپ گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں، پیسہ جمع کر رہے ہیں، خود آپ نے مر جانا ہے، اور پیسہ پیچھے سے لوگوں نے کھا پی جانا ہے، اڑا دینا ہے، اور حساب پھر آپ کو دینا پڑے گا۔ تو بہتر ہے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے انشاءاللہ کوشش کریں اللہ کے راستے میں صدقہ دینے والے بن جائیے، اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والے بن جائیے، اور دس رمضان یا پھر ایوری منتھ کوشش کریں کہ جتنی بھی ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ آتی ہے وائف کی طرف سے، ہسبینڈ کی طرف سے، یا کسی بزنس میں جو بھی ہم نے کام کیا ہوا ہے اس کی طرف سے جو بھی پیمنٹ آتی ہے اس کو لیجئے، پوری جب آ جائے اس کے بعد اس کو پہلے چیک کیجئے کتنا ہو گیا، جتنا بھی ہوتا ہے الحمدللہ اس میں سے کچھ پارٹ بنا لیجئے، ایک گھر کا خرچہ، ایک اللہ کا ایک سیونگ کا کر لیجئے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے کسی مشکل وقت میں سپوز آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کی بھی تیاری آپ کو خود کرنی پڑے گی، اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی بہن دوڑتی نہیں آئے گی، لو میں تمہیں 20-30 ہزار روپیہ دیتی ہوں، تم جاؤ جا کے ٹریٹمنٹ کروا لو، نہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ہے ہمیں دے گا، ہم اس کو ہاسپٹل لے جائیں گے، نہیں تو پھر دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے، پھر سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ ہی نہیں اپنے بال بچے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، الا یہ کہ آپ کے ماشاءاللہ دیندار بچے ہوں تو ان کو پھر فرسٹ پرائورٹی اپنے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو کوشش کریں کہ 3-4 حصے بنا کے اس میں ایک حصہ اللہ کا مقرر کر دیں، اور اس کو چپ چاپ فیملی میں ایسا بندہ دیکھیے، یقین مانے اتنا مزہ آتا ہے آپ کی فیملی میں ایسا بندہ جس کو مطلب ضرورت ہے، آپ چپ چاپ چپکے سے جا کے نا اس کو دے دیتے ہیں، اور اس سے اچھا صدقہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ نہ کیا کرے کہ میں صرف صدقہ کر رہی ہوں، کہا کرے اللہ یہ میں آپ کے راستے میں دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، اور یہ میں آپ سے تجارت کر رہی ہوں تاکہ مجھے کسی قسم کا نقصان نہ ہو، اب یقین جانے اللہ تعالیٰ اس کی برکت، اس کی رحمت آپ کی مال میں نہیں آپ کی اولاد میں نظر آئے گی، وہ دین پہ چلنے والے ہو جائیں گے، ان کے اندر دین اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، اور صحیح عقیدے والے ہو جائیں گے،
تو مال میں تو نظر آئے گی لیکن آپ کے کھانے میں، پینے میں، آپ کے چلنے میں، آپ کے گھر میں ایک فضا سکون والی آ جائے گی۔ اللہ ہمارے نصیب ایسے کر دے کہ ہم درہم و دینار جو ہیں ان کی محبت میں نہ پڑے رہیں بلکہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائیں، آمین۔ بات ہو رہی ہے، لاسٹ پوائنٹ ہے جی، مصارف زکوٰۃ، فقراء، مساکین، زکوٰۃ کے ملازم اور تالیف قلب کے لیے، گردن آزاد کرنے میں، اور قرض دار اور فی سبیل اللہ مسافر کے لیے جو کہ حقدار ہے، فقیر لوگ، مسکین لوگ جن کو زکوٰۃ کا حق ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اپنے مال کو اگر آپ پاک نہیں کریں گے تو آپ کا مال ضائع ہو جائے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو بھی زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو اکٹھا کر کے، بجائے اس کے کہ 4 میری میڈز ہیں تو سب کو 1,000 روپیہ دے دوں، نہیں، کوشش کریں ان میں سے دیکھیں سب سے زیادہ کون سی وہ ہے، میڈ ہی نہیں اپنی فیملی میں دیکھیں تو اس کو جا کے وہ پورے کا پورا دے دے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہمارا ویسے یہی حال ہے، اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے، کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو 4-5 لوگوں کو دے دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا، چلیں تھوڑا تھوڑا سب کا ہو جائے گا، نہیں، اگر آپ نے ایک شخص کو مثال کے طور پہ زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں، ایک مرد ایسا ہے فیملی میں جو کھیتی باڑی کرنے والا ہے، اس کو آپ نے ٹریکٹر تو لے دیا، ٹھیک ہے، تو وہ ٹرالی اگر آپ اس کو لے دیتے تو اس کی ایک بار تھکاوٹ ختم ہو جاتی، پھر وہ اس ایبل ہوتا کہ وہ اپنا کام خود کر لیتا، ٹھیک ہے۔ ٹریکٹر آپ نے لے دیا ہے، ٹرالی وہ رینٹ پہ لیتا ہے، اس کی پے کرتا ہے، اور پھر ہم اس کا احسان بھی جتلاتے ہیں کہ بھئی میں تمہارے لیے یہ کیا، اور وہ بیچارہ کم و بیش کچھ چیزیں بچا پاتا ہے۔ تو کوشش ایسی کریں کہ ایک ہی بندے کو اتنا دیں، کسی کو دکان بنا کے دے دیں، کسی کو کوئی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کوئی ایسا ٹھیا بنا کے دے دیں کہ دوبارہ مانگنے والا نہ رہے بلکہ دینے والوں میں سے ہو جائے۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس بارے میں ہمیں جو پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ ہے، آئیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال، جان اور صلاحیتیں صرف کر دیں۔ اسی لیے آج سارے صدقہ اور ان چیزوں پہ بات ہو رہی تھی، بیکاز اس کا پوائنٹ ہی یہی بنتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صدقہ کرنے والا اور زکوٰۃ کا حق ادا کرنے والا اور سفید پوش لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن مجید پر عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات یہ کہ اپنے گھر میں جیسے بچے ہیں تو بچوں کو کیا کانسیپٹ میں دے رہی ہوں کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، بیٹیاں جوان ہیں، بیٹے جوان ہیں، تو اپنے بچوں میں سے بیٹھیں، ان کو بٹھائیں اور بولیں کہ آپ میں سے کون سا بچہ جو ہے وہ صدقہ مینیجر بننا چاہتا ہے۔ صدقہ مینیجر مین اس کے پاس کچھ اماؤنٹ رکھ دیجئے اور اس کو بولنا ہے بیٹا، جیسے بھی چھوٹے بچوں کا ہے جو میں سارے بچوں کو کروا رہی ہوں الحمدللہ، کہ ابھی ایک چھوٹے بچے تھے، انہوں نے مجھے، حاشر ان کا نام تھا، انہوں نے مجھے وائس نوٹ کیا، ٹیچر آپ نے مجھے بولا تھا نا، تو میں اب جو ہے نا یہ کام کروں گا کہ میں صدقہ لوں گا اور لے کے اپنے باکس میں ڈالا کروں گا رمضان پورے، اور عید پہ کسی نا غریب مسکین کو جو ہے نا میں دے کے آؤں گا۔ تو بڑا اچھا لگا، دل خوش ہوا۔ تو اسی طرح چھوٹے بچے کو صدقہ مینیجر بنائیں، اور اس کو جیسے ہم عید کے لیے پیسے لے کے آتے ہیں، دتھیاں وہ پورا بنڈل لے کے آتے ہیں کہ 10-10 کے نوٹ ہوتے ہیں، تو زیادہ نہیں، 10-10 کے نوٹ بھی انف ہے۔ صدقہ 1 روپیہ ہو تو وہ ہزاروں کروڑوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو آپ 10-10 کے پیارے پیارے نوٹ لے کے آئیے، ان کو خوشبو لگائیے اور اپنے بچے کو جو ہے نا وہ دیجیے، بولے بیٹا آپ پورا رمضان جو ہے صدقہ مینیجر ہیں اور یہ پیسے آپ کے پاس ہے، جب صبح کے ٹائم یا رات کے ٹائم، افطاری ٹائم یا سحری ٹائم، یا جب اکٹھے ہوتے ہیں، تو موسٹلی افطاری ٹائم ہم اکٹھے ہوتے ہیں، تو روزہ افطار کرنے سے پہلے یا بعد میں یا تراویح کے ٹائم آپ نے سارے گھر والوں کو 10 روپیز دینے ہیں اور اپنا جو صدقہ باکس ہے اس کے اندر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مینیجر ہوگا، وہ سب کو دے گا اور پھر سارے جو ہے وہ صدقہ ڈال دیں گے۔ تو پھر اس کو کوشش کرتے روز کے روز اگر کسی کو دے دیں، جیسے کہ گھر کی میڈز ہوتی ہیں ان کو دے دیں، نہیں تو گھر کے باہر جب لوگ آتے ہیں ان کو دے دیں، نہیں تو پھر جب آپ باہر جائیں ان کو دے دیں، نہیں تو رمضان کے بعد، یعنی کوشش کریں رمضان میں دیں، اس کا زیادہ اجر ہو، تو لاسٹ رمضان کے جو روزہ ہو اس میں کسی کو وہ دے دیجئے۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اس طرح بچوں کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے
اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں، عادت پکی ہو جاتی ہے۔ پھر مائیں روتی نہیں ہیں، پھر ہم روتی نہیں ہیں، ہائے ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے راستے میں پیسے دینے ہیں، ہم نے سکھایا ہی نہیں تو پھر کیسے دیں گے؟ تو یہ کام کیجیے، پھر اللہ تعالیٰ کے رنگ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کا کیا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین۔